बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज मेरी शादी हो रही थी और मैं बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा दबाए बैठा था क्योंकि ये शादी ज़बरदस्ती की जा रही थी। निकाह के बाद जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो सामने बेड पर मेरी कमसन बीवी बैठी हुई थी। मैं उसे देखकर सख्ते में आ चुका था। कितनी देर तक ना मुझसे बैठा गया ना ही बोला गया। वो भी आंखें मुझ पर जमाए मुझे ही देख रही थी। मेरा दिल चाहा अपने बाल नोच लूं। कहाँ मुझ जैसा बड़ी उम्र का मर्द और कहाँ वो कमसन बच्ची जो दुल्हन बनकर भी बच्ची ही लग रही थी। वो मुझे इतनी नासमझी और उलझन बड़ी आंखों से देख रही थी कि मैं एक लम्हे के लिए शर्मिंदा हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी माँ ने मेरी शादी एक बच्ची के साथ कर दी है। वैसे तो मैं अब शादी करना ही नहीं चाहता था। मुझे लगता था मेरी शादी की उम्र गुजर चुकी है, मगर मेरी जिम्मेदारियां पूरी होते ही मेरी अम्मा को मेरी शादी का ऐसा शौक चढ़ा कि वो मेरी सुने बिना रोज़ाना लड़कियां देखने निकल जाती। कुछ अर्सा तो मैं ये तमाशा बर्दाश्त किया और फिर जब मेरा सब्र जवाब देने ही वाला था कि मेरी अम्मा एक रोज़ बहुत खुशी से बोली कि उनकी सगी चचाजाद बहन ने खुद अपनी बेटी देने का कहा है। अम्मा बोली कि उनकी वो कज़न गैर ख़ानदान में ब्याही गई थी, इसलिए अरसा दराज से राब्ता ना था। मगर अब राब्ता हुआ तो पता चला कि वो बहुत बुरे हालात से गुजर रही थी। उनके शोहर बहुत मारपीट करते थे और सब बेटियों को उनके शोहर ने जुए में हार कर बेच दिया था। और अब सबसे छोटी बेटी के लिए भी वो यही डरती थी कि उसका भी बड़ी बहनों वाला हाल ना हो जाए। अम्मा ने ऐसी बात बताई कि मैं एक लम्हे के लिए चुप हो गया था। मुझे पता चला कि लड़की मुझसे बहुत छोटी है। तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अम्मा की वो भांजी इतनी छोटी होगी। मैंने अम्मा से कहा कि लड़की को ऐसे ही घर ले आए क्योंकि मैं खुद से छोटी उम्र की लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मगर अम्मा जिद करने लगी कि मैं उसे निकाह करूं। वो बोली कि ऐसे लड़की को घर में नहीं ला सकते, ख़ानदान वाले बातें करेंगे और लड़की का बाप भी नहीं मानेगा। अम्मा मुझे दलाइल देने लगी और बोली कि तुम चाहे 40 बरस के हो मगर बिल्कुल जवान लगती हो और तुम्हारी शख्सियत और सूरत भी बहुत मुतासिर कुन है, इसलिए उम्रों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अम्मा की बात बिल्कुल ठीक थी। मैंने मेहनत करके ज़िंदगी गुजारी थी, इसलिए मैं अपनी उम्र से छोटा ही लगता था और शक्ल सूरत भी मेरी अच्छी थी। देखने वालों पर मेरी शख्सियत का अच्छा तासुर पड़ता था, मगर फिर भी मेरा दिल बिल्कुल राज़ी नहीं था। लेकिन अम्मा की मुसलसल जिद और जज्बाती बातों की वजह से मैं दबाव में आकर मान गया और फिर अम्मा की कज़न अपनी बेटी को लेकर हमारे ही घर आ गई। उन्होंने अपने शोहर से चुपचाप अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया और निकाह के फ़ौरन बाद वो अपने घर वापस चली गई। मैं अम्मा की खुशी और बार बार तशक्कुर बड़े जुमलों पर थोड़ा मदम पड़ गया था। मेरे अंदर का गुस्सा ठंडा होने लगा। मैं इतना भी उडेर उम्र या बदसूरत मर्द ना था, ना मुझ में कोई ऐसा ऐब था कि मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल होने वाली लड़की को खुश न रख पाता। इसके अलावा मैंने सोचा कि अपनी माँ की खुशी के लिए अगर मैंने ये कदम उठा ही लिया है तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमिन रहूँगा। यही सोचकर मैं कमरे में आया था, मगर अपनी बीवी को देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे। वो सिर्फ छोटी नहीं बल्कि बहुत छोटी लड़की थी और इतनी नासमझ लग रही थी कि मैं अम्मा की इस ज़्यादती पर बेचारगी से सर पकड़ कर बैठ गया। उस बच्ची से बड़ी तो मेरी बहनें थी जिनको मैंने बच्चों की तरह लाड प्यार देकर ब्याह दिया था, और अब अम्मा ने इस उम्र में शादी के नाम पर एक और बच्ची मुझे पकड़ा दी थी। मैं 40 बरस का समझदार और संजीदा मर्द था। मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था। वालिद की वफ़ात के बाद छोटे बहन भाइयों की तालीम और शादियों की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद मेरा शादी ब्याह या घर बसाने से दिल उठ गया। मुझे लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही ज़्यादा इत्मीनान भरी है, मगर अम्मा की ज़िद के आगे मुझे घुटने टेकने पड़े और अंजाम मेरी सोच से कहीं ज़्यादा भयानक हुआ था। अगर कोई समझदार और सुलझी हुई जवान लड़की होती तो फिर भी मैं अपनी शादी से खुश हो जाता, मगर यहाँ तो बहुत मासूम बच्ची मेरे कमरे की जीनत बना दी गई थी। कुछ देर सर पकड़कर मैं बैठा रहा और थोड़ी देर बाद मुझे उस बच्ची का ख्याल आया तो मैंने सर उठाकर उसे देखा। वो अभी तक परेशान सी मुझे देख रही थी। यकीनन अजनबी जगह पर एक अनजान शख्स के पास बैठना उसके लिए भी आसान नहीं था। मैं तो फिर भी समझदार मर्द था, मगर वो नासमझ और छोटी थी। मुझे उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। उसके कद काठ के लिहाज से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो शायद 17-18 बरस की लड़की होगी। मैंने खुद को अंदर ही अंदर तसल्ली दी कि इतनी उम्र की लड़की भी जवान होती है, वो इतना भी ना समझ या छोटी नहीं है। मैंने उसका खौफ ख़त्म करने के लिए नरमी से सवाल किया कि तुम कितने बरस की हो। मेरे सवाल पर वो कुछ देर मुझे देखती रही, जैसे मेरे सवाल का मतलब जानना चाह रही हो। फिर धीरे से उसने जो जवाब दिया वो मेरे उसान ख़ता कर गया। वो बोली कि मैं 14 बरस की हूँ। उसका जवाब मुझे चुप करवा गया था। वो हकीकतन एक बच्ची थी। मैं अपनी किस्मत पर जितना रो लेता कम ही था। 40 बरस की उम्र में मेरी शादी हो रही थी और वो भी एक 14 साल की लड़की से
جس کے جوان ہونے اور ہمارے رشتے کو سمجھنے کے لیے بھی ابھی چند سال درکار تھے۔ میں نے اسے کہا کہ اس شادی سے پہلے تمہاری ماں نے تم سے اجازت لی تھی یا تمہیں بنا بتائے یہاں لایا گیا ہے؟ میرے سوال پر وہ گھبرا گئی اور بولی کہ میری امی مجھے یہاں بتا کر لائی تھی کہ وہ مجھے جہاں لے جا رہی ہے وہاں بھی محفوظ رہوں گی، کوئی مجھے بیچ نہیں سکے گا، اس لیے میں خوشی خوشی چلی آئی۔ اس کا یہی جواب اس کی رضامندی ظاہر کر رہا تھا۔ وہ صرف اس لیے ڈر رہی تھی کہ شاید مجھے اس کا وجود برا لگ رہا ہے، مگر مجھے اس بچی پر ترس آ رہا تھا۔ مجھے غصہ صرف اپنی ماں پر تھا جو جانتے بوجھتے اس کا نکاح میرے ساتھ کروا چکی تھی۔ میں نے اسے ہلکی پھلکی باتیں کر کے اسے تسلی دی کہ وہ یہاں محفوظ ہے، یہ اس کا اپنا گھر ہے، اس لیے وہ پریشان نہ ہو اور یہاں سکون سے رہے۔ میرے اطمینان دلانے پر اور نرمی سے بات کرنے پر وہ پرسکون ہوگی۔ اگلی صبح کمرے سے نکلتے ہی میں گھر سے باہر چلا گیا۔ میں نے اماں سے ناراضگی کا واضح اظہار کیا تھا، مگر مجھے حیرت تب ہوئی جب اماں کو میری ناراضگی یا غصے سے بھی فرق نہیں پڑا، بلکہ وہ اپنی کمسن بہو کے لاڈ اٹھانے میں مگن رہی تھی۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑے تو میری بیوی گھر میں گلنے ملنے لگی۔ وہ سارا دن اماں کے ساتھ باتیں کرتی اور ہنستی کھلکھلاتی رہتی۔ میرے ساتھ بھی اس کی جھجک ختم ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے کھل کر اپنی ہر فرمائش اور خواہش بلا جھجک بول دیتی تھی۔ مجھے جب پتہ چلا کہ وہ پہلے اسکول میں پڑھتی تھی مگر اب شادی کے بعد گھر پر رہنے لگی تو میں نے اس کا اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ میری اس قدم پر اماں ناراض ہونے لگی کہ میں اپنی بیوی کو دنیا دکھا رہا ہوں، اسے ہر شے مہیا کر رہا ہوں تو وہ ایک روز باغی ہو جائے گی اور خود سے بڑی عمر کے شوہر سے بیزار ہو کر چور راستہ تلاش کرے گی، کیونکہ وہ انتہا کی خوبصورت تھی۔ ابھی وہ جوان نہیں تھی مگر اس کی سفید دمکتی رنگت میں گلابی پن چھلکتا تھا اور نئے نقش بھی بہت پرکشش تھے۔ ان بہنوں کی اسی خوبصورتی کی وجہ سے ان کا باپ مزے سے انہیں جوئے میں ہار کر بڑے بڑے قرضوں سے جان چھڑوا لیتا تھا۔ اماں کے احتجاج پر میں نے اماں کو واضح الفاظ میں بول دیا کہ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ اپنا ہم عمر جیون ساتھی چن لے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے پڑھا لکھا کر جوان ہونے پر طلاق دے دوں گا اور اس کی شادی کسی اچھے لڑکے کے ساتھ کروں گا۔ میری بات نے اماں کو صدمہ پہنچایا تھا۔ وہ ساکت سی میری صورت دیکھ رہی تھی مگر اس بار میں کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں مناسب فیصلہ کر کے مطمئن تھا، مگر کچھ وقت بعد میں نے محسوس کیا کہ میری کمسن بیوی مجھ سے دور دور رہنے لگی تھی۔ وہ مجھے مصروف دیکھ کر چھپ چھپ کر مجھے دیکھتی رہتی مگر سامنا ہونے پر گھبرا کر نظر پھیر لیتی۔ اس کے اندر پھر سے جھجک پیدا ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگی جب میں نے اس کے مزاج میں اچانک تبدیلی محسوس کی۔ میں سوچ میں مبتلا ہوا۔ مجھے لگا وہ کسی بات سے ڈرنے لگی ہے یا مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ وہ میری باتوں کا جواب بھی اب نہیں دیتی تھی اور میرے بلانے پر بری طرح ڈر جاتی، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے مزاج میں یہ تبدیلی کیوں آ رہی تھی۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ میری بیوی صبح اٹھتی تھی تو اس کی آنکھیں سرخ سی ہوتی تھی اور سوجی ہوئی ہوتی، جیسے وہ ساری رات جاگتی ہو۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ اسے کیا مسئلہ ہو رہا تھا۔ اماں بھی اس کو یوں بدلتا دیکھ کر پریشان رہنے لگی تھی اور مجھے قصوروار ٹھہرانے لگی تھی کہ میں نے ہی اسے خود سے دور کر دیا ہے، مگر میں جانتا تھا کہ میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ میں تب بالکل اندازہ نہیں کر پایا کہ اس کے مزاج کی اس تبدیلی کے پیچھے کیا وجہ چھپی تھی۔ میں نے اسے پوچھنے کی کوشش بھی کی مگر وہ اس معاملے میں منہ بند رکھے ہوئی تھی۔ میں بہت ہمدرد اور نرم مزاج تھا، مجھے اس کا یوں الگ تھلگ رہنا مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں نے دل سے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس کا بچگانہ انداز ہمارے گھر میں رونق بن گیا تھا، مگر اب جیسے وہ خاموش ہوئی تھی، یہ بات جہاں میری اماں کو گمسم کر گئی تھی وہیں میں بھی پریشان ہو گیا۔ میں اسے خوش کرنے کے بہانے سوچ رہا تھا، پھر کچھ سوچ کر میں بازار گیا اور اس کے لیے گڑیا خریدنے لگا۔ میں اپنی بہنوں کو بھی خوش کرنے کے لیے ایسے ہی کوئی اچھی سی گڑیا خرید کر ان کو تحفہ دیتا تو وہ خوش ہو جاتی تھی۔ مجھے یقین تھا میری بیوی جیسی کم عمر بچی بھی گڑیا دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ میں نے ایک بڑی سی گڑیا خریدی اور گھر پہنچ گیا۔ اس وقت گھر میں اماں اور وہ چائے پی رہی تھی۔ میری شادی کے بعد سے اس وقت چائے پر اماں مسکرا رہی تھی اور وہ اونچی آواز میں ڈھیر ساری باتیں کرتی رہتی تھی، مگر آج بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ چائے کے کپ کو گور رہی تھی اور اماں چپ چپ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جلد گھر کے اس جمود کو توڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اماں سے چھپا کر گڑیا اپنے کمرے میں جا کر رکھ دی اور خود باہر آ کر بیٹھ گیا۔ رات کا کھانا کھا کر میری بیوی معمول کے مطابق کمرے میں چلی گئی اور میں اماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ اماں کی آج بھی وہی باتیں تھی کہ لڑکی پر شاید کوئی سایہ ہو گیا ہے یا اسے نظر لگی ہے، کیونکہ ہر ملنے والوں نے اسے دیکھ کر بہت تعریف کی تھی اور اماں کو لگتا تھا اسے کسی کی بد نظر اس کی مسکراہٹوں کو نگل چکی ہے، جبکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ کسی اور وجہ سے پریشان ہے۔
رات کو میں کمرے میں گیا تو وہ گڑیا لیے بیٹھی تھی اور چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ میں مطمئن ہوا کہ وہ گڑیا دیکھ کر خوش ہو گئی ہے۔ وہ رات دیر تک گڑیا کے ساتھ کھیلتی رہی اور کھیلتے کھیلتے اسی گڑیا کو سینے سے لگائے سو گئی۔ اس کو گڑیا کے ساتھ یوں کھیلتا دیکھ کر میرا دل بوجھل ہو گیا۔ اماں مجھ سے ہر وقت منتیں کرتی تھی کہ میں اپنی بیوی کے لیے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کروں۔ مجھے لگتا تھا وہ کبھی جوان ہی نہیں ہوگی، اور ایسی بچوں جیسی لڑکی کو میں بیوی کے طور پر سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر اس روز کے بعد میری بیوی سارا دن اسی گڑیا کے ساتھ لگی رہتی اور اس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس کی ایسی مصروفیت پر اماں مجھے شکایتی نظروں سے دیکھتی رہتی تھی کہ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی بجائے مزید بچوں والے شوق میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں اماں کے اشاروں کو نظر انداز کرتا رہا، کیونکہ میں خود اپنی بیوی کو گڑیا خرید کر دینے کے بعد خود ہی اس سے بددل ہو گیا تھا۔ وہ دن بھر خوش رہنے لگی تھی، مگر راتوں کو نہ جانے کیا پریشانی جھیلتی تھی کہ اب بھی صبح کو اٹھتی تو نارمل نہیں لگتی تھی۔ اس کی آنکھیں ویسے ہی سوجی ہوئی اور سرخ ہوتی تھیں، اور اب تو کبھی کبھی وہ اتنی تھکی ہوئی لگتی تھی کہ صبح کو اس سے اٹھنا محال ہو جاتا۔ میں نے جب اس کا مسلسل یہی حال دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ پہلے مجھے لگا کہ وہ کسی پریشانی کا شکار ہے، اس لیے گڑیا خریدی اور اسے خوش کیا، مگر وہ اب بھی صبح کو ویسے ہی تھکن زدہ اور بے حال سی لگتی تھی۔ میں نے اس کا مسئلہ جاننے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہا اور تھک کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ لیکن ایک رات اچانک جاگنے پر جب مجھ پر اس کی حالت کا راز افشا ہوا تو میں حیرت سے اتنا گنگ ہوا کہ کچھ بول نہیں پایا۔ پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ لڑکیاں جب بیاہی جائیں تبھی جوان ہو جاتی ہیں، پھر چاہے ان کی عمر جتنی بھی ہو۔ اس رات میں سر درد کی وجہ سے جلدی سو گیا، مگر رات کو پیاس لگی تو میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد مجھے یکدم عجیب سا احساس ہوا تو میں چونک گیا۔ میں نے زیرو بلب کی نیم روشنی میں جب میں نے اپنی بیوی کو اپنے قریب بیٹھے دیکھا تو اس کی حرکت پر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں اتنا گنگ ہوا تھا کہ حرکت بھی نہیں کر پایا تھا۔ میری کیفیت یکدم بدلنے لگی تھی۔ میری بیوی پوری رات بیٹھی رہی اور پھر صبح کے قریب وہ تھک کر سو گئی، جبکہ میں صبح ہو جانے تک سو نہیں پایا تھا۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا وہ کیوں تھکن زدہ سی لگتی تھی۔ اس کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی، اس لیے اس کی آنکھیں بھی سرخی میں ڈوبی رہتی تھیں اور اس کی صحت بھی گرتی جا رہی تھی۔ میں اگلی صبح بھی سوچ میں گم رہا اور اماں کی باتوں کا جواب بھی ہوں ہاں میں دیتا رہا۔ میری آنکھوں سے رات کا وہ منظر نہیں جا رہا تھا۔ میں بری طرح پریشانی کا شکار ہو گیا تھا۔ میں سارا دن کام پر بھی توجہ نہیں کر پا رہا تھا۔ میری طبیعت عجیب سی ہونے لگی۔ میں سوچ سوچ کر تھک رہا تھا کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی تبدیلی محسوس کر کے بھی اس پر نظر نہیں رکھی۔ میرے سوالات پر وہ خاموش ہو جاتی تھی تو میں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بھی میں کتنے ہی دن اپنی بیوی کو دیکھ دیکھ کر سوچ میں گم رہا، اور راتوں کو بھی میں اب اکثر جاگ کر اپنی بیوی کی حرکتوں کو دیکھ دیکھ کر پہلو بدلنے لگا۔ انہی دنوں اچانک ہمارے گھر میں میری بیوی کے باپ نے آ کر تماشا کھڑا کر دیا۔ میری اماں اور میری بیوی تب گھر پر اکیلے تھے، کیونکہ میرے بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ میں کام پر تھا جب میری اماں نے گھبرا کر مجھے فون کر کے گھر آنے کا کہا اور بولی کہ تمہارا سسر اس وقت گھر پر آ کر تمہاری بیوی کو زبردستی یہاں سے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ جو بھی تھا اب وہ میری نکاح میں تھی اور میری بیوی بن چکی تھی۔ میری اماں مجھ سے روتے ہوئے منتیں کرنے لگی کہ اگر تم اپنی بیوی کو دل سے قبول نہیں کرتے تب بھی آ کر اسے اس کے جواری باپ سے بچاؤ، پھر چاہے اسے طلاق دے دینا۔ اماں کی باتوں پر میں شرمندہ ہو گیا، کیونکہ میں ہر وقت اسے طلاق دینے کی بات کرتا رہتا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں میں جب سے میں نے اپنی بیوی کی راتوں کو جاگ کر کی جانے والی حرکتیں دیکھی تھی تب سے میرا ارادہ بدل چکا تھا۔ میں اب اس کے بعد اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ مجھے اسے ایک بار موقع دینا چاہیے۔ میں جب تک گھر پہنچا میری بیوی کو اس کا جواری باپ وہاں سے لے جا چکا تھا۔ میری بوڑھی ماں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اسے روک سکتی۔ میں ہاس باختہ سا ہو گیا۔ اماں سے اپنی بیوی کے گھر کا پتہ لے کر جب میں وہاں پہنچا تو گھر میں اس وقت بھی میرے سسر نے شور مچایا ہوا تھا۔ وہ میری ساس یعنی میری خالہ سے لڑ رہا تھا کہ تم نے میری کمسن بیٹی کو ایک بڈھے سے بیاہ دیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور جب میں اپنی جوان بیٹیوں کی کھاتے پیتے جوان مردوں سے شادی کرتا ہوں تو تمہیں ناانصافی لگتی ہے۔ میری خالہ اور میری بیوی بری طرح رو رہی تھی، جبکہ میرا سسر غصے سے گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کر زمین پر پھینکتا غصے کا اظہار کر رہا تھا اور پھر تن فن کرتا گھر سے نکل گیا۔ وہ تب بھی نشے میں تھا، اس لیے مجھے دیکھ نہیں پایا، جبکہ میں حیرت زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسا باپ ہے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا آیا تھا، پھر بھی شرمندگی کی بجائے
وہ شادی شدہ بیٹی کو زبردستی گھر لے آیا تھا تاکہ اسے بھی جوئے کے بدلے بیچ سکے۔ مجھے دیکھ کر میری خالہ زور زور سے رونے لگی اور بولی کہ اپنی بیوی کو واپس لے جاؤ ورنہ وہ شخص اسے بھی بیچ دے گا۔ میری نظر اپنی بیوی پر پڑی تو میں ہکا بکا رہ گیا کیونکہ وہ زخمی تھی، اور خالہ نے بتایا کہ اسے اس کے باپ نے مارا تھا کیونکہ وہ اپنے شوہر کے گھر واپس جانے کی ضد کر رہی تھی۔ مجھے یہ سن کر شدید غصہ آیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس انسان کا قتل کر دوں۔ مجھے اپنی بیوی پر اس کی یہ ہاتھ اٹھانے والی حرکت بہت بری لگی تھی کیونکہ میں عورت پر ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں تھا، اور اپنی بیوی کو تو میں نے بچہ سمجھ کر ابھی تک بہت خیال سے رکھا ہوا تھا۔ خالہ نے اپنے شوہر کے اس ظلم پر روتے ہوئے بتایا کہ اسے پہلے تو اپنی بیٹی کی شادی کی خبر نہیں ہو سکی اور کچھ وقت انتظار کرتا رہا، اور میری خالہ اسے یہ جھوٹ بولتی رہی کہ میری بیوی ہمارے گھر صرف میری اماں کی خدمت کرنے گئی ہے۔ پہلے تو میرے سسر کو اس بات سے فرق نہیں پڑا کہ اس کی بیٹی کچھ دن کے لیے اپنی بوڑھی خالہ کا خیال رکھنے گئی ہے، مگر جب دن گزرتے گئے اور بیٹی واپس نہیں آئی تو وہ کھٹک گیا۔ وہاں اس کا پھر سے جوا کھیلنے کا دل کر رہا تھا، مگر اسے بدلے میں جب بیٹی کا خیال آیا تو پریشان ہو گیا۔ اور یہ بات تو میری خالہ پہلے ہی بتا چکی تھی کہ بیٹیاں ان کے شوہر کے لیے قیمتی خزانہ تھیں، اس لیے انہیں وہ شادی کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے دور نہیں کرتا تھا۔ جب میرے سسر نے اپنی بیوی کو بیٹی کو واپس بلوانے کا کہا مگر پھر بھی بیٹی واپس نہیں لوٹی تو وہ کھٹک گیا، اور جب میری خالہ کو مار پیٹ کی تو انہوں نے یہ راز اگل دیا کہ وہ اپنی آخری بیٹی کی شادی کر چکی ہیں۔ میرا سسر یہ سن کر بھڑک گیا اور میرے بارے میں پتہ کروایا۔ اسے لگا کہ اس کی بیٹی کی طرح اس کا دماد بھی کوئی کم عمر نادان سا لڑکا ہوگا جس سے وہ بآسانی ڈرا دمکا کر طلاق دلوا دے گا، مگر جب میرے بارے میں اسے پتہ چلا کہ پڑھا لکھا اور دھمکیوں میں نہ آنے والا مرد ہے تو وہ گھبرا گیا اور یہ بہانہ کرنے لگا کہ وہ اپنی بیٹی کی اس بے جوڑ شادی سے ناخوش ہے، اس لیے بیٹی کو واپس لانا چاہتا ہے۔ اور پھر موقع دیکھ کر وہ تب ہمارے گھر آیا جب میں کام پر تھا تاکہ میں اسے روک نہ سکوں۔ میں نے خالہ کو اطمینان دلایا اور ان سے کہا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلے، میں ایک ماں کی جگہ 2 ماؤں کو بھی پال سکتا ہوں۔ مجھے حیرت تھی کہ خالہ نے اتنا وقت ایسے انسان کے ساتھ کیوں برباد کیا تھا، تو میری بات سن کر خالہ رونے لگی اور بولی کہ میرے شوہر نے خاتون سے تعلق پہلے ہی ختم کروا دیا تھا، پھر میرے ماں باپ بھی حیات نہ رہے، بہن بھائی اپنی زندگیوں میں مگن تھے اور میں اچھے وقت کے انتظار میں ہی سب بیٹیاں گنوا بیٹھی، مگر چھوٹی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکی۔ میں نے خالہ کو کہا کہ آپ اب مجھے ہی اپنا بیٹا سمجھیں اور میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ میرے بازو میں اتنا دم تو تھا ہی کہ میں ایک بغیرت اور جواری مرد کا مقابلہ کر سکتا۔ میں خالہ اور اپنی بیوی کو واپس گھر لے آیا۔ میں جانتا تھا کہ ہوش میں آتے ہی میرا سسر ہمارے گھر پہنچ جائے گا، مگر میں اس کا انتظام کرنے کا سوچ چکا تھا۔ میں خالہ اور بیوی کو لے کر گھر پہنچا تو اماں ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میرے فیصلے نے اماں کو خوش کر دیا۔ وہ خالہ کو اپنے کمرے میں لے گئی اور انہیں تسلی دلاسا دینے لگی، جبکہ میں بیوی کو اپنے کمرے میں جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بستر پر لیٹتی رو رہی تھی۔ مجھے دکھ ہوا کہ کیسی زندگی تھی اس کی۔ باپ ایسا ظالم تھا کہ پیار کرنا تو دور، وہ مار دار کر کے بیٹیوں پر ظلم کرتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا تمہارا باپ پہلے بھی ہاتھ اٹھاتا تھا؟ تو وہ روتے ہوئے بولی کہ ہم بہنوں نے بچپن سے ہی مار کھائی، کیونکہ جب تک ہم پر یہ وقت نہیں آیا تھا تب تک ہماری ماں یہ وقت جھیلتی رہی اور گھر میں آنے والے ہمارے باپ کے عیاش دوستوں کا شکار بنتی رہی۔ پھر اس بات پر باپ سے لڑنے لگی تو ہمیں چپ کروانے کے لیے اس نے ہم پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، اور جب جوان ہوئی تو انہیں ایک ایک کر کے جوئے میں ہارنا شروع کر دیا۔ میں نے افسوس سے اس کی حالت دیکھی، تب اس نے بتایا کہ بہنوں کے حالات دیکھ کر میں وقت سے پہلے بڑی ہو گئی۔ وہ بولی کہ جب پہلی بار ان کا کوئی اپنا ان کے گھر آیا تھا تب خالہ نے اماں کو سب حالات بتائے، تو میری اماں نے خالہ سے کہا کہ اپنی بیٹی مجھے دے دو، میں بیٹی کی طرح پالوں گی اور اچھی جگہ شادی کروں گی۔ مگر خالہ نے کہا کہ اگر لے جانی ہے تو نکاح کر کے لے جاؤ تاکہ کل کو میرا شوہر فساد کرے تو تم لوگ حق سے میری بیٹی کو ہمارے گھر رکھ سکو۔ خالہ نے اماں سے درخواست کی کہ وہ ان کی بیٹی کو بہو بنا لے، مگر میری طرح اماں بھی عمروں کے فرق پر پریشان ہوگی۔ اماں نے خالہ کو بتایا کہ میرے چھوٹے بیٹے سب بیاہے جا چکے ہیں، اب صرف بڑا بچ گیا ہے جو 40 کا ہونے والا ہے، جبکہ تمہاری بیٹی بہت چھوٹی ہے۔ مگر خالہ کو عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ خالہ نے اماں سے ضد کی کہ چاہے وہ 40 سال کا ہے تب بھی اگر وہ اچھا اور نیک ہے تو میری بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کر دو، میری بیٹی عزت سے رہے گی، اتنا بہت ہے۔ میری بیوی نے مجھے تب پہلی بار بتایا کہ میری اماں کو منانے کے بعد اس کی ماں نے بیٹی کو بھی رشتوں کی نزاکت اور اپنی مجبوری سب سمجھا کر اس سے پوچھا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ میری بیوی نے اپنی مرضی سے میرے ساتھ نکاح کیا تھا۔
मैं हैरतज़दा सा सब सुन रहा था। मुझे शर्मिंदगी होने लगी कि मैं अम्मा को गलत समझता रहा और उनसे नाराज़ होता, जबकि वो तो खाला की ज़िद और उनके किए वादे का पास रखे हुए थी। अभी मैं यही सोच रहा था कि मेरी बीवी ने अचानक उठकर मेरे आगे हाथ जोड़ दिया और रोते हुए बोली कि मैं इतनी नादान बच्ची नहीं हूँ। मेरे हालात ने मुझे बड़ा कर दिया है। मुझे मुहाफिज और लुटेरे का फ़र्क समझ आ गया है। वो बोली कि मुझे महरम रिश्ते की कदर है, इसलिए पहले से मैंने आपको दिल से कबूल किया था। मुझे शुरू में सिर्फ ये डर था कि शोहर बन जाने के बाद मर्द हाकिम बन जाता है और बीवी को अदना गुलाम की तरह जूते की नोक पर रखता है, मगर आपके साथ रहकर मेरी वो गलत फहमी भी दूर हो गई। वो बोल रही थी कि वो मेरे घर में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश करती रही, मगर मैंने एक रोज़ अम्मा से ये कह दिया कि मैं उसे जवान होने के बाद तलाक दे दूंगा। वो तब से घबराई हुई रहने लगी थी। उसे लगता था दुनिया में मुझ जैसा और कोई मर्द नहीं है। वो मुझे बताना चाहती थी कि वो मेरे साथ रहना चाहती है, मगर उसमें हिम्मत नहीं होती थी। वो रातों को उठकर मेरी खामोश खिदमत करने लगी और हर रात हिम्मत करती कि वो मुझे बताए उसे मेरे साथ रहना है, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो पाती थी। वो मेरे सामने बैठी रो रही थी, जबकि मुझे रातों को जाग कर की जाने वाली उसकी हरकत याद आ रही थी। उस रात जब पहली बार आँख खुलने पर मैंने महसूस किया था जैसे कोई मेरे पाँव छू रहा है। जब गौर किया तो वो मेरी बीवी थी। वो मेरे पास बैठी मेरे पाँव दबा रही थी। वो कभी मेरे पाँव दबाती, कभी मेरी टांगें दबाती थी और साथ साथ रोती जाती थी। पूरी रात वो मेरी खामोश खिदमत करती रही थी और ऐसा वो रोज़ाना कर रही थी। उसकी नज़रों में मेरा इतना ऊंचा मुकाम था कि मैं खुद भी दंग रह गया था। वो मेरे साथ रहना चाहती थी और मैं उसे बच्ची समझकर नज़रअंदाज किए जाता था। मेरे रवैये पर उसका दिल जख्मी हो गया था, मगर बाप के इस अचानक रवैये के बाद वो इतनी डरी कि मुंह से मुझे बोल गई कि उसे मेरे ही साथ रहना है। मैंने अपनी बीवी को मौका देने का पहले ही सोच लिया था। मैंने भी अब उम्रों का फ़र्क बुलाकर उसे दिल से अपना लिया। अपने ससुर के दोबारा आने पर मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। अब मेरे घर में मेरी बीवी और 2 माएँ रहती हैं और मुझे मेरी बीवी हर तरह का सुकून देती है। वो बहुत समझदार लड़की है जिसने ना सिर्फ मुझे बल्कि घर को भी संभाल लिया है। मुझे खुशी है कि मैंने बर वक्त उसे अपनाने का फैसला करके अपनी ज़िंदगी संभाल ली है। लेकिन शायद मुझे दूसरी बीवी तो मिल जाती, मगर उस जैसी कदर करने वाली लड़की कभी ना मिल सकती। दोस्तों, ऐसी सच्ची कहानी और सच्चे वाक़ियत के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।